अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त अपने अरूज पर है। मियां नवाज शरीफ साहब भी मुतहर्रिक हो गए हैं और इस वक्त वो दुबई में मौजूद हैं और सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सी अहम मुलाकातें मुतवक्को हैं। जबकि पाकिस्तान में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल नेशनल असम्बली से आज पास कर लिया गया और ये वो बिल है जो मियां साहब की वापसी का रास्ता हमवार करता है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि ये जो मुलाकातों की कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, इनमें से कौन सी थेरीज सही है या उनके पास क्या खबर है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज यूएई या दुबई में आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ, बिलावल साहब तीनों की मुश्तरका मीटिंग है। मीटिंग का लाया अमल जो है वो फ्यूचर इलेक्शन और फ्यूचर ऑफ पीडीएम होगा। अब सीट एडजस्टमेंट से लेके ऐसे तमाम अमूर, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, इमरान खान पीटीआई को फेस करना, आइंदा इलेक्शन और इलेक्शन के अलावा एक काम जो शुरू हो चुका है और वो है मुल्क की इक्तिसादी बहाली, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब एक दो दफ़ा खिताब करके ये कह भी चुके हैं कि किस तरीके से मुल्क को आगे लेके चलना है। $100 अरब का उन्होंने कहा, जब उन्होंने बात की तो मजाक उड़ाया गया कि वो फॉरेक्स रिजर्व्स को लेके जाएंगे। पिछले दिनों यूएई से खबर आई, अरब के एक अखबार से, मिडल ईस्ट के एक अखबार से, जिसमें कहा गया कि $20 बिलियन यूएई सऊदीया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आजकल में एक पोर्ट और एक एयरपोर्ट का जो है मुआहदा भी हो गया है, जिसका कंट्रोल यूएई की कंपनियां इस तरह लेगी। ये पाकिस्तान में कोई अनोखी बात नहीं, बरतानिया के एयरपोर्ट भी इसी तरीके से बेचे जा रहे हैं, उनका कंट्रोल दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है। यहाँ पे कोई ऐसा अनोखा काम नहीं हो रहा है। इक्तिसादी बहाली होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को आना चाहिए। एयरपोर्ट स्पोर्ट से लेके स्टील मिल, हर जगह पे जहाँ जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए वहाँ उसकी बेहतरी होगी। तो बहरहाल इन तीनों की जो बैठक है वो मुल्की एजेंडा होगा, आइंदा के इलेक्शन होंगे और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी होगी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे का माइंड रीड करेंगी कि पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती है फ्यूचर में और पीएमएलएन क्या करना चाहती है फ्यूचर में। क्या नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनने के तगोदों में शामिल हैं? क्या बिलावल भुट्टो साहब को इस पोस्ट के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे जरदारी साहब? क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आगे आना होगा? ये तमाम चीज़ें भी हो सकता है इस लेवल पे इस मीटिंग में तय हों और इस मीटिंग के बाद फिर जो ये तीनों पार्टियां आपस में मुल्क में जलसे करेंगी, खिताबत करेंगी, उसमें वाज़ेह तौर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि उन्होंने किस किस्म के मेन डिसीजंस लिए हैं और उसके मुल्की सियासत पे क्या नतीजे निकलेंगे। जी राना साहब। इमरान खान साहब की सियासी बसीरत और उनके गलत फैसले उनको जहां एक बंद गली में ले आए हैं, वहां से निकलने के, वापसी के भी तमाम रास्ते वो अपनी उन्हीं आदात की वजह से बंद करते चले जा रहे हैं। पीटीआई कराची ने उनके जो चंद यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन थे वो मजीद उन्होंने उनको फारिग कर दिया पीटीआई की मेंबरशिप से। मैंने चंद दिन पहले ये मशवरा दिया था पीटीआई वालों को कि पीटीआई इज ऑलरेडी अंडर द रेन, तो उनको चाहिए कि वो इन मेंबरान को, इन यूसी चेयरमैन्स को डायलॉग में एंगेज करें और दरगुजर से काम लें उनकी इस हरकत का। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप ऑलरेडी जेलों में है, छुपी हुई है, आताब का शिकार है। तो ये वो लोग हैं
جو عوام سے ملتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں. اگر آپ ان کو بھی لوز کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی. بہرحال صدر مملکت حج پر چلے گئے اور حکومت کی لاٹری نکل آئی. سینٹ کے چیئرمین سنجرانی صاحب ابھی قائم مقام صدر بن جائیں گے اور ان کے جتنے آرڈیننس اور بل پھنسے ہوئے ہیں وہ جلد از جلد ان کی کوشش ہوگی کہ وہ سائن کروا لیں. اور ابھی چند دن پہلے ہی انہوں نے سنجرانی صاحب کی کوئی مراعات کا بل بھی پاس کیا. سو ان کی جیب میں مٹھائی آلریڈی ڈال دی گئی ہے. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے ان دونوں ایشوز پر ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. جی احمد. رانا صاحب، قومی اسمبلی نے بل پاس کر دیا جس میں کسی بھی سیاستدان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تاحیات کرنے کے بجائے 5 سال تک ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. یہ بل پاس کیا گیا ہے. اس طریقے سے نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور باقی لوگ جو ہیں ان کو اچھا خاصا لیوے مل جائے گا. وہ اپیل میں نہ بھی جائیں تو میرا خیال 5 سال ان کو گزرنے ہی والے ہیں. ٹائم جیسے ہی پورا ہوگا تو اس کے بعد آسانی سے وہ اپیل میں جا سکیں گے یا ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی، دوبارہ وہ کوالیفائی کر جائیں گے. اب نمبر 1. نمبر 2، پی ٹی آئی نے جو ان کے کراچی میں یو سی میں چیئرمین جو تھے انہوں نے پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دیا تھا، ان کے خلاف ایکشن لیا ہے. ان میں سے چند اور کو نکالا ہے. اب سچویشن یہ ہوتی جا رہی ہے کہ نارملی جب پارٹی فنکشن کر رہی ہوتی ہے تو ایک ایم این اے، ایک ایم پی اور جو لوکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ پارٹی کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگر وہی کاٹ دیے جائیں، لوکل لیڈرز کو ہٹا دیا جائے، ان کو تھریٹن کر دیا جائے تو اچھا خاصا پارٹی کا جو ہے وہ ہیڈ لیس قسم کا کام ہو جاتا ہے اور پارٹی کا چلنا، پارٹی کو سنبھالنا ایک کافی مشکل عمل ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت یہی ہو رہا ہے. کچھ دن اب تو یہ خبریں بھی آنے لگ پڑی ہیں کہ اگلے چند دنوں میں میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے اور خان صاحب اریسٹ ہو جائیں گے. نہ بھی اریسٹ ہوں تو جتنا ڈیمیج اس وقت پی ٹی آئی کو ہو چکا ہے اس کو اتنی جلدی اس ڈیمیج سے نکلنا اور الیکشن میں جانا ایک واقعی بڑا مشکل عمل ہوگا. اتنا مشکل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال چونکہ ووٹ خان صاحب کے نام پہ ہی ہے، ووٹ شاید ان کو پڑ بھی جائے. نامعلوم سے لوگ ہوں شاید الیکشن میں، اتنے بڑے نام نہ آگے آئیں. ایک چیلنج ضرور ہوگا. کس طریقے سے وہ اب اگلا الیکشن ہی فائنلی بتائے گا کہ رزلٹ کس کے حق میں آتے ہیں. ساری پارٹیاں اس وقت فل کہہ لیں ٹیمپو میں ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آج سے 3-4 مہینے بعد ہونے والے الیکشن میں کسی نہ کسی طریقے سے میکسیمم سیٹیں، ہر الیکشن میں ہوتا ہے کہ میکسیمم سیٹیں لے جانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ دوڑ جو ہے وہ زیادہ تھوڑی سی شدت والی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ کیسے اور کون سی پارٹی کیا اسٹریٹجی لے کے آتی ہے. جی رانا صاحب. آج بجٹ آئی ایم ایف کے حساب کتاب کے مطابق بدل دیا گیا اور اپروو کر دیا گیا. میرا خیال ہے انہوں نے ہوم ورک پہلے سے کیا ہوا تھا جو اتنی جلدی انہوں نے اس میں چینجز کر لی. انہوں نے پلان اے اور پلان بی آلریڈی بنایا ہوا تھا. سو مزید ٹیکسز، اتنے ٹیکس اور ٹیکس. سو جو عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیا تھا، جو نوکری پیشہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دیا تھا، پینشن والے لوگوں کو کچھ ریلیف ملا تھا، وہ ریلیف ختم. سو اس بجٹ کے ساتھ کیا نون لیگ جب الیکشن میں جائے گی تو کیا لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ بڑا مشکل ہو جائے گا. پی ایم ایل این کو اس پر بھی سوچنا چاہیے تھا. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے تھوڑی سی ڈیٹیلز پوچھتے ہیں کہ وہ اس بجٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے نزدیک پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی فیوچر کیا ہوگا. جی احمد. رانا صاحب، آج پی ڈی ایم حکومت نے بجٹ پاس کر دیا اسمبلی سے. بجٹ کا پاس ہونا ایک اہم ایلیمنٹ تھا، بڑی چیزیں رکی تھیں. نمبر 2، دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ صدر صاحب حج پہ چلے گئے. جو قائم مقام صدر ہیں سینٹ چیئرمین، ان کا پچھلے دنوں ان کی مراعات کا بل بھی پاس ہو گیا. ان کو مزید مراعات مل جائیں گی، تنخواہ بھی ان کی بڑھ جائے گی. تو سنا ہے کہ حکومت نے جتنے پھنسے ہوئے قوانین تھے وہ سارے ایک دم، صدر صاحب حج پہ ہیں تو پیچھے سے قائم مقام صدر صاحب سے اپروو کروا لینے، آرڈیننس کروا لینے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو کہہ لیں کہ بجٹ کا پاس ہونا ہے، بجٹ میں جو اقدامات آئی ایم ایف نے کروائے ہیں، زبردستی کروائے ہیں،
ان میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 50 روپے تھی وہ 60 روپے کروا دی, یعنی پیٹرول اب 10 روپے اور مہنگا ہوگا, یعنی جتنا سستا کیا تھا وہ واپس چلا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے, 210 ارب روپے کے. وہ ایڈیشنل برڈن ہوگا اکانومی کے اندر. کسی اکانومی سے آپ کچھ نکالنا چاہیں تو میرا خیال ہے ٹیکسوں کی نیچر اس وقت اگریسو ہو چکی ہے, یعنی کہ ٹیکس لگتے ہیں تو اکانومی پھیلتی ہے, یہاں پہ ٹیکس لگیں گے تو اکانومی سکڑنا شروع ہو جائے گی. یہ وہ اگریسو ٹائپ آف ٹیکسیشن اسٹرکچر اکانومی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹیکس کے نیچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ سکیڑنے والی زیادہ لگتی ہے. تو یہ 200 ارب روپے کے ٹیکس جو ہیں اکانومی کو پھیلائیں گے نہیں, لوگوں کو مزید تنگ کریں گے, ان کا گریبان, ان کی پاکٹ اس کے اوپر مزید برڈن ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں دلا سکے گا. آئی ایم ایف سے پیسے لے لیں گے, ووٹ نہیں ملیں گے. ووٹ کے لیے ان کو چاہیے تاکہ جیسا پہلے بجٹ دیا ہے اس میں بھی کچھ اضافی مراحت بھی دیتے اور بھی کافی کام کرتے, پیٹرول بھی سستا کرتے. وہ آئی ایم ایف کے بغیر, آئی ایم ایف کے ساتھ ممکن نہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ آئی ایم ایف کا پیسے دیتا ہے, کیونکہ ابھی تک پیسے نہیں دیے انہوں نے. 1-2 دن ہی رہ گئے, 2-3 دن رہ گئے ان کا پروگرام ختم ہونے میں. نمبر 1. نمبر 2, ٹف میجرز بجٹ میں دوبارہ شامل کر لیے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کو فائدہ نہیں دیں گی اور اسی طریقے سے پی ڈی ایم کو ووٹ بھی نہیں دلا سکیں گی. اگین ووٹ کا پلڑا پھر پی ٹی آئی کے حق میں ہی رہے گا اس ساری سچویشن میں, اس سارے بجٹ کے سیناریو میں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس سچویشن میں نواز شریف صاحب اگر خود بھی آ جائیں اور خود بھی وہ زور لگائیں, میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ وہ ووٹ نکال سکیں گے. جو ووٹ ان کے ہیں وہ کہاں ہیں, اس میں کوئی بڑی ڈھکی چکی بھی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ووٹ جو ہے نہیں کھینچ سکے گی. پرفارمنس کراچی میں اگر وہ دکھا جائے تو کراچی کی سیٹوں میں لے جائیں گے جو ان کے حق میں ایک پازیٹیو سائن ہوگا. تو اس سارے سینیریو میں اگین ان تمام چیزوں کا امپیکٹ ووٹ پہ کس طرح پڑے گا, یہ فیصلہ کن چیز ہوگی. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, میاں محمد نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی حکومتی کوششیں اپنے عروج پر ہیں, اور وہ صرف ان کو واپس نہیں لانا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہوں. لیکن آج کے دن میں میاں محمد نواز شریف ایک عدالت کے ایبسکانڈر ہیں, اور وہ ججمنٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے جس کے مطابق 62(1)(f) کے تحت جو بھی نااہلی ہوگی وہ تا حیات رہے گی. اس کو ختم کرنے کی کوششیں تو جاری ہیں, لیکن بہرحال وہ ججمنٹ آج کے دن میں اپنی جگہ موجود ہے. اور آئرنی آف فیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ججمنٹ کو لکھا موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ہے. خیر, اگر اس ہرڈل کو میاں صاحب اگر کراس کر بھی لیتے ہیں تو آگے ایک اور ہرڈل ہے. وہ ہرڈل یہ ہے کہ میاں صاحب کی کنوکشن ہے 2 مزید کیسز میں. عدالتیں کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اور کتنی سپیڈ سے کرتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال وہ کب آتے ہیں اور ان کا سیاسی اور قانونی لاعمل کیا ہوتا ہے یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن میرے نزدیک اگر الیکشن ہونے ہیں تو وہ فری اور فیئر ہونے چاہیے, اور پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون, ان کی لیڈرشپ کو اور ان کے ورکروں کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے, کھلا میدان ملنا چاہیے جہاں وہ اپنی تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آزادی کے ساتھ ایکسرسائز کر سکیں, اپنا منشور عوام تک پہنچا سکیں اگر کوئی ہے, اور کارنر میٹنگز کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ عدالتوں میں چکر کاٹ رہی ہے, جیلوں میں بند ہے اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا. اور میں ایک اور چیز بتاؤں کہ میاں صاحبان کو اور پیپلز پارٹی کو بھی اس قسم کے الیکشن کو انکریج نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کل کو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کا سیاسی مستقبل بھی تاریک کیا جا سکتا ہے. میں اجازت لوں گا, آپ سب اپنا خیال رکھیں, اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.